अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं PCOS या PCOD क्या चीज़ है। PCOS जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और इसी तरह से अगर हम कहें कि PCOD तो इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़। ये दो मुख्तलिफ नाम नहीं है, ये एक ही नाम को दो नाम दिए गए हैं। और अक्सर जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है या गायनिक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसके अंदर डॉक्टर जो है या अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट जो है वो ये लिख देती है या लिख देता है कि इसको PCO है या PCOS है या PCOD है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं और इनका मतलब ये है कि सिस्ट हैं, पानी की थैलियां हैं जो ओवरी के अंदर मौजूद हैं। तो अब पानी की जो थैलियां हैं जो ओवरी के अंदर मौजूद हैं वो क्यों होती हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, उनके असबाब क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं और उनका फिर होम्योपैथी में इलाज क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो PCO है या पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसमें यह है कि आम तौर पर ख़वातीन को पहले तो इस चीज़ का मालूम ही नहीं होता जब तक उसका बाकायदा जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ जाती हैं। उस वक्त तक ख़वातीन जो है वो उनको पता नहीं कि ये मर्ज़ भी है कोई और उनको ये मर्ज़ लाहक हो चुका है। हालांकि बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी अलामत पैदा होना शुरू हो जाती हैं जिससे उनको पता लग जाना चाहिए। मैं वो अलामत आपको बताता हूँ जो अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी या रहम में पानी की थैलियाँ बनने से पहले जो अलामत पैदा होती हैं और उसके बाद ये रसौलियाँ बनती हैं, उनको आप ज़रा देखें। अगर वो आप आगाज़ में ही उन अलामत को कंट्रोल कर लें तो आप इस मर्ज़ तक नहीं पहुँचेंगी। मसलन सबसे पहले तो ये होता है कि चेहरे पर एक्नी पिंप जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं और दाने मोटे बनते हैं, बाज़ औक़ात बारीक दाने बनते हैं, पीप वाले दाने बनते हैं और फिर जब वो दाने ख़त्म होते हैं तो वो अपना दाग छोड़ जाते हैं। यही दाने बाद में जो है वो पूरी बॉडी पर भी बनना शुरू हो जाते हैं ख़वातीन में। तो ये इस ज़्यादा शदीद कंडीशन होती है। और इसके बाद क्या होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, रूटीन में जितना आता है उससे ज़्यादा, और यूरिन पर कंट्रोल जो है वो मुश्किल हो जाता है। पेशाब जो है अक्सर जो है वो खांसते हुए या चलते हुए या कोई ज़ोर से कहका लगाने से जो है वो पेशाब अंदर ही निकल जाता है थोड़ा सा। तो इस तरह की कैफियत पैदा होती है। या पेशाब का ख्याल आने के बाद पेशाब पर कंट्रोल ना हो, तो ये भी एक ऐसी कैफियत है। इसी तरीके से PCOD का एक ये भी अलामत होती है कि गैर ज़रूरी बाल जो है वो पहले चेहरे पर आना शुरू होते हैं। अनवांटेड हेयर्स जो हैं ख़वातीन में ज़ाहिर है चेहरे पर बाल नहीं होते तो वो चिन पर और इन जगहों पर जो है वो बाल मोटे आना शुरू हो जाते हैं और फिर पूरी बॉडी पर भी वो बाल आना शुरू होते हैं। ख़ास तौर पर पहले वो बैली पर आना शुरू होते हैं, फिर जो है वो हिप पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये भी PCO की अलामत में से एक अलामत है। इसके अलावा मेंसेस का डिले होना, यानी एक साल में अगर 12 माहवारियाँ आनी चाहिए तो वो एक साल में 9 आती हैं, यानी दिन ऊपर हो जाते हैं, यानी 40 दिन बाद या जो है वो 35 दिन के बाद जो है वो माहवारी का खून आता है। तो ये भी इसकी एक अलामत होती है। ये लोअर पेल्विक में पेन का होना, ये बैली के जो निचले वाला हिस्सा है उसके अंदर दर्द का होना, ये भी इस चीज़ की अलामत होती है कि ये PCO है। या बाज़ औक़ात यह है कि बहुत ज़्यादा खून का अखराज होना, जब मेंसेस शुरू होते हैं तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा खून खारिज हो तो ये भी PCOD की अलामत होती है। इसके साथ साथ ये भी है कि मेंसेस एक ही महीने में 2 बार हो जाना, बेशक वो थोड़ा थोड़ा ही खून खारिज हो, लेकिन 1-2 बार जो है वो अगर अखराज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये भी PCO की अलामत हो सकती है। हमल का ना ठहरना, प्रेगनेंसी का ना होना, ये भी PCO की अलामत हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि बुखार का हल्का फुल्का रहना और थकावट का रहना, सुस्ती का रहना,
ہر وقت نیند کا آئے رہنا، رنگ جو ہے وہ بدا ہو جانا اور چہرے کی رونق کا ختم ہو جانا، یہ چیزیں بھی پی سی او کی علامات، ابتدائی علامات میں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کو اس طرح کی علامات پیدا ہو رہی ہوں تو آپ کو چاہیے تو یہ کہ اپنے معالج سے مشورہ کریں تاکہ اس کو آغاز میں ہی پکڑ لیا جائے مرض کو، اور یہ باقاعدہ ایک مرض کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لیا جائے۔ دیکھیں یہ جو پی سی او ہے یا پولیسسٹک اووری ہے، یہ اکثر خاندانی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں اگر بتاؤں کہ یہ ننیال کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو ددیال کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کو بات بڑی اچنبھا سی لگے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے والد کو یا دادا کو اگر شوگر کا عارضہ تھا، ڈائبیٹک پیشنٹ تھے، تو اس کی وجہ سے یہ آپ میں بھی یہ مرض منتقل ہو سکتا ہے پی سی او کا، یعنی شوگر ایک پی سی اوز کا پیش خامہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی والدہ کو یا آپ کی نانی کو پی سی او کا پرابلم تھا، پولیسسٹک اووری تھی، یا ان کو شوگر کا پرابلم تھا، تو آپ میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائگنوز کرنے کے لیے بہت سارے جو ٹیسٹ لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ابڈومینل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، گائنی کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اس میں جو گائنیکالوجسٹ ہے وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی اووری میں سسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اینڈوکرائن کے مختلف قسم کے بلڈ کے ٹیسٹ لیتے ہیں یا ہارمونل ٹیسٹ لیتے ہیں، جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہارمون جو ہے وہ کتنے امبیلنس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے یہ پی سی او بنے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، مثلاً چہرے پر بال ہیں، باڈی پر بال ہیں، چہرے پر ایکنی ہیں، پمپل ہیں، یا آپ کی جو فزیک ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، کلر میں تبدیلی آئی ہے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ اور پی سی اوز کی وجہ سے اور کیا کیا کمپلیکیشنز ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ایل ایف ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، آر ایف ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور لپڈ پروفائل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سی بی سی ہوتا ہے۔ اس طرح کے ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں کہ وہ کروانے سے جو ہے مختلف قسم کی جو آپ کے اندر باڈی کے اندر پی سی اوز کی وجہ سے کوئی جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یا بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کیا جا سکے۔ الیکٹرولائٹ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے جو کروایا جائے، اور مختلف قسم کے وائٹامن کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اگر وہ امبیلنس تو نہیں ہو گئے، کیونکہ جب ہم پی سی او ایس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پولیسسٹک اووری سنڈروم، اور سنڈروم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرض کی کئی شاخیں، یعنی اس سے کئی امراض پیدا ہو گئے۔ جیسے سب سے پہلا مرض تو یہی ہے کہ بے اولادی کا ہونا، تو خواتین جن میں پولیسسٹک اووری ہوتی ہے اس میں عام طور پر جو ہے حمل نہیں ٹھہرتا، تو یہ ایک بہت بڑا عارضہ ہوتا ہے جو پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بڑا عارضہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہو جاتی ہیں، ڈائبیٹک ہو جاتی ہیں پی سی او ڈی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ان کو ہارٹ کے مختلف قسم کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ ان کو اس کے جو ہے اس کے اندر ہارٹ کے اندر جو ہے وہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، اور اس کی وجہ سے انجائنا کا درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لیور کے مختلف قسم کے پرابلم ہو سکتے ہیں جس میں ایل ایف ٹیز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، یا جو ہے ان کے جو مختلف قسم کے جو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بی پی ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بی پی جو ہے وہ لو رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی بی پی لو ہوتا ہے کبھی ہائی ہوتا ہے، تو کبھی خاتون جو ہے گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشاء والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ابھی وہ جو ہے بالکل فریش تھی اور ابھی وہ بالکل چہرہ بجھ گیا ہے، یا ابھی وہ بالکل فریش تھی تو ابھی فوراً وہ ہائپر ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ہاٹ فلیشز ہیں جو ہوتے ہیں، جو اچانک جو ہے وہ چہرے کے اوپر تریلیاں سی آتی ہیں اور گرمی سی محسوس ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور کڈنی پر بھی پی سی او کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ موٹاپے کا بہت زیادہ رجحان ہو سکتا ہے۔ جو خواتین جن کے اندر پی سی او ایس کا مسئلہ ہوتا ہے، پولیسسٹک اووری ہوتی ہے، تو وہ ان کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے پسینے کے پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں، یا پسینہ بالکل دب جاتا ہے، یا پسینہ بالکل نہیں آتا ہے، اور یا پھر بہت زیادہ آتا ہے،
اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پسینے میں شدید بدبو کا آنا شروع ہو جاتا ہے، باڈی پوری کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور باڈی کے اوپر جو ہے وہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ PCOS جو ہے نا جس کو میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سنڈروم ہے، یعنی ملٹیپل ڈیزیزز ہیں جو ایک ڈیزیز کی وجہ سے بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں جب PCO جب پوری ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو اس میں صرف ہم نے PCO کا یعنی پولیسسٹک اووری کا یا ان پانی کی تھیلیوں کا ہی علاج نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو باقی امراض پیدا ہو گئے ہوتے ہیں ان کا بھی اکارڈنگ ٹو سمٹمز علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو PCO جو ہے بغیر آپریشن کے ہومیوپیتھی کے ذریعے سے قابل علاج ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہومیوپیتھی کے ذریعے سے قابل علاج ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ملٹیپل جو فنکشنل جو میڈیسن ہیں یا پولیکرسٹ میڈیسن ہیں ان کے ذریعے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک میڈیسن سے ہی یہ ساری علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو پولیسسٹک اووری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، مینسز بھی ریگولر ہو جاتے ہیں، ایکنی پمپ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور موٹاپا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، انوانٹڈ ہیئرز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری علامات بعض دفعہ کسی ایک میڈیسن سے بھی دور ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک قسم کی علامات کو دور کرنے کے لیے ایک طرح کی میڈیسن دیتے ہیں، پھر دوسری طرح کی میڈیسن دیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کہ کون سی چیز جو ہے اس کو ترجیحاً دیکھنا ہے، اس کی میڈیسن پہلے دینی ہے، یہ ایک اچھا ہومیوپیتھ معالج ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ جیسے اگر ہارمون امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی میڈیسن دی جائے گی، اور اگر شوگر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو شوگر کو نارمل کرنے کے لیے کوئی دوائی دی جائے گی، اور اگر کوئی اور وجہ بنی ہے PCO کی ڈیولپ ہونے کی تو پہلے اس کی میڈیسن دی جائے گی۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب PCO جو ہے وہ شاید اس وقت کم خطرناک ہو یا کم جو رسک فیکٹر ہو جو باقی مرض پیدا ہو چکے ہیں ان سے۔ مثلا اگر ہارٹ کے کوئی ایشوز ہو گئے ہیں، BP بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے، تو پہلے BP کو نارمل کرنے کی ہم میڈیسن دیں گے، پھر PCO کی میڈیسن دیں گے۔ میں اس کی مثال اسی طرح سے دیتا ہوں کہ ایک بندے کا جو گلا ہے وہ چوک ہو گیا ہے، کوئی اندر چیز پھنس گئی ہے اور اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رنگ بھی کالا ہے، تو کیا ہم اس کو رنگ کو گورا کرنے کی پہلی دوائی دیں گے پہلے، یا اس کا جو گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو سانس لینا یا خوراک نگلنا مشکل ہوا ہے اس کی میڈیسن دیں گے؟ یقینی بات ہے کہ ڈاکٹر کی ترجیح جو ہے وہ یہ ہوگی کہ رنگ کو تو چھوڑو، وہ تو بعد میں بھی وائٹ کر لیں گے، ہم پہلے ہم اس چیز کی دوائی دیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی ترجیح وہ خود ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے ترجیحاً کون سا کام کرنا ہے، اس لیے آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، ہومیوپیتھی کی سنی سنائی میڈیسن نہ لیں۔ اگر آپ کو PCO کا مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر PCO کی ابتدائی علامات ہیں جیسے میں نے وہ بتائی ہیں، اور ابھی وہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کو PCO ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیولپ ہو جائیں گی، یعنی اگر مینسز ڈیلے ہو رہے ہیں، یا آپ کے باڈی پر جو ہے بال جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، یا آپ کو موٹاپا جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہا ہے، جسم میں بتدریج پھول رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور علامات ہیں جیسے لیکوریا ہی ہے بلا وجہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ PCO کے بننے سے پہلے ہی ان کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔